नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। तफ़सीर आयत नंबर 116 की। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अभी हमने पिछले सबक में जो पढ़ा था, हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पर क्या हमने पढ़ा था कि मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है। मशरिक़ और मग़रिब एक इस्तारा है, यानी इस सिरे से लेके उस सिरे तक। मफ़हूम ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक हर चीज़, ज़मीन और आसमान और हर एक कोने से दूसरे कोने तक हर चीज़ जो है उसका मालिक कौन है? अल्लाह है। और जहाँ कहीं भी हम देखेंगे या अपने दिल में झाँकें या कायनात की जिस चीज़ की तरफ भी देखें तो हमें उसमें अल्लाह ताला की ज़ात नज़र आती है। तो सजदा करने के लिए हमें अल्लाह की मौजूदगी हर जगह है, तो हम सजदा करने के लिए उस रुख की पाबंदी करेंगे जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। अल्लाह ताला जो रुख हमें बताए उस रुख से हमें उसकी पाबंदी सिर्फ़ इसलिए करनी है कि ये अल्लाह का हुक्म है। बाकी मौजूदगी अल्लाह की हर जगह है, और अगर किसी जगह पर क़िबले का रुख हम नहीं सही मालूम कर पाते तो हम जिस तरफ हमारा दिल ज़्यादा गवाही दे और हम अंदाज़ा लगा के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले उसमें की थी, मैं सिर्फ इसको सम अप कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात जब हर जगह मौजूद है और वो बहुत वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है, ये सारी क्वालिटीज़ अल्लाह ताला की बहुत सारी क्वालिटीज़ में से चंद हैं। और उसके साथ ही साथ फिर अगली जो आयत है उसमें अल्लाह पाक एक बहुत ही बड़े जुल्म, एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी की तरफ इशारा कर रहा है जो कि इंसान करते हैं। उस दौर के लोग ख़ास तौर से इसमें मुलव्विस थे, और आज भी बहुत बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं। और ये शराकत जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और सबसे बड़ा गुनाह है। कबीरा गुनाहों में भी ये टॉप ऑफ द लिस्ट है, यानी ये इससे बड़ा गुनाह कोई भी नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। और उसमें भी इंतहाई एक जो नाजायज़ और एक बहुत ही गलत बात कही जाए कि अल्लाह ताला का कोई बेटा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि पाक है वो, बल्कि उसके लिए ही आसमान और ज़मीन की मिसाल जब दी जाती है कुरान में जहाँ कहीं भी, तो आसमान और ज़मीन से मुराद होती है कि आसमानों में और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी घर की मिसाल दी जाए कि ये घर फलाने का है, तो उस घर के अंदर मौजूद जो भी चीज़ें, फर्नीचर, सामान या बर्तन या जो कुछ भी है वो उसी का है। जैसे हमारा घर है, आपका घर है, हम सब के घर होते हैं। तो कोई कहता है ना कि वो घर सपोज़ वो घर इमराना का है, तो वो साथ में ये तो नहीं कहेगा ना कि उसमें जितने बर्तन हैं वो भी इमराना के हैं, उसमें जो सोफ़े पड़े हैं वो भी इमराना के हैं, उसमें जो डाइनिंग टेबल है वो भी इमराना। घर इमराना का है कहने से क्या मतलब होता है कि घर में मौजूद सब चीज़ें भी इमराना की। ठीक है, तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ का मालिक है और खालिक भी है। तो ज़मीन और आसमान का ज़िक्र करने से मतलब ये होता है कि ज़मीन आसमान के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें, ज़मीन में जो भी जानदार हैं, चरिंद परिंद, इंसान, समंदर, आसमान, पहाड़, दरख्त, फूल, पौधे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी ज़मीन में है मौजूद, ऊपर, अंदर, समंदर में, पानी में, ये सब ज़मीन में ही है ना, ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। इसी तरह आसमानों में जो कुछ है, अर्श है, फरिश्ते हैं, किताब है, लौह है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें जो भी हैं जिनके बारे में कुछ हमें मालूम है और कुछ हमें नहीं, बहुत कुछ हमें नहीं भी मालूम है, वो सब भी अल्लाह का ही
جنت جہنم ہر چیز کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. تو آسمانوں اور زمینوں کا مطلب یہ ہوا کہ بتانا ایک مختصر ترین اس میں فریز میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے. اور سب کچھ جب اللہ کا ہی ہے تو وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. کسی چیز کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اس نے ہماری ضرورت کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں اور ہر جاندار کے لیے ہر ایک کے خیال کر کے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے تو اس نے سب کے لیے ان کی ضرورتوں کے حساب سے چیزیں بنائی ہیں، لیکن وہ ضرورتوں سے بے نیاز ہے. اور اولاد جو ہے نا وہ بھی ایک کمزوری ہے، اور کمزوری بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی. اللہ کی ذات جو ہے وہ کمزوری سے بھی پاک ہے اور ضرورتوں سے بھی پاک ہے. دنیاوی لحاظ سے اولاد کی تمنا کرتے ہیں لوگ، اولاد چاہتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد. لیکن اولاد کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں، اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر اولاد دل کی خوشی ہے، پھر یہ ہے کہ آپ کے نام کو آگے بڑھانے والی ہے، پھر کیا ہے کہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہوں گے تو یہ ہمارا ساتھ دینے والے ہوں گے، ہماری ہیلپ کرنے والے ہوں گے. بڑے ہو جائیں گے تو ہماری ساتھ ذمہ داریاں سنبھالیں گے، ہمارا ہاتھ بٹائیں گے. اب ان ساری باتوں کو سوچیں ذہن میں، اور پھر سوچیں کہ ان میں سے کوئی بھی بات اللہ سے میچ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. نہ تو اسے کوئی اپنا نام چلانے والا آگے چاہیے، نہ اس کو کوئی اپنی مدد کے لیے کوئی چاہیے. اس کی مدد کے لیے تو ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ اس کو اپنی مدد کے لیے تو صرف کن کہنا ہوتا ہے، اور اس کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. مدد جو ہے نا یہ تو دنیاوی ہم کمزور لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. حالانکہ عام طور سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد سے متعلق جو باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ باتیں پوری ہی ہوں، لیکن بہرحال اولاد دل کی خوشی تو ہوتی ہے نا، بچوں سے خوشی ملتی ہے. باقی اور ساری باتیں تو اللہ کے ہاتھ میں، کس کی قسمت میں کتنی اولاد سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ سب ایک الگ بات ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ جو ہے نا یہ دنیا کے رشتوں میں سے سب سے اچھا اور مضبوط اور خوبصورت رشتہ بنایا ہے. اللہ ان رشتوں سے، ان ضرورتوں سے بے نیاز ہے. وہ پاک ہے. پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی برائی، گندگی، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی بات اس سے منسوب کی ہی نہیں جا سکتی. وہ صرف اور صرف تعریف کا مستحق ہے، وہ صرف اور صرف پرستش کا مستحق ہے. اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کے لیے اچھے کلمات کہے جائیں، وہ صرف اس کا مستحق ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ جسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایون ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان عبادتوں کی اور ان نیکیوں کی ضرورت ہمیں ہے. ہمیں اپنی آگے آنے والی زندگی جو کہ مرنے کے بعد ہے، جو کہ آخرت میں ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کی، ہمیں اپنی نیکیاں کرنے کی، عمل کو اپنے بہتر بنانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم کو وہاں جا کے ان چیزوں کی ضرورت پڑنے والی ہے. لیکن وہ تو ان سب چیزوں کا، ہمارے اعمال کا بھی مالک ہے. وہ تو صرف سزا اور جزا کا حساب کرنے والا ہے، وہ تو صرف انعام دینے والا اور سزا دینے والا ہے. اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر عبادت کرتے ہیں، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بڑا نیک اور بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عبادتیں اور اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم تو بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یہ ہمارا عمل کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں.
یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک آدمی پورے مہینے نوکری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور جب وہ ان پیسوں سے سامان خرید کر لائے اور وہ سب بیٹھ کے کھانا کھائیں اور سب کچھ کریں، اور اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ بھائی یہ تو میں نے بہت بڑا نیکی کا کام کیا ہے. تو نیکی کا کام اس معنوں میں تو ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کیا، لیکن آپ نے اپنے ہی پیسے سے خود ہی لا کے خود ہی کھا لیا نا. کسی دوسرے کو تو نہیں آپ نے کسی پہ خرچ کیا نا. بالکل اسی طرح سے آپ کی عبادتیں آپ ہی کے کام آنے والی ہیں، کسی دوسرے کے کام نہیں آئیں گی. جو کچھ بھی یہاں آپ کمائیں گے، جو کچھ بھی آپ یہاں سے بھیجیں گے، وہی آپ کو آگے جا کے ملنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ اللہ پاک سے جو لوگ یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا یا اس کی کوئی اولاد ہے. ایکچولی یہ عقیدہ جو ہے عیسائیوں کا بھی تھا کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور آج تک کہتے ہیں. اسی طرح یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور جو مکے کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. وہ یہ ماننا تھا ان کا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس کا بھی آگے بہت اچھا جواب اللہ پاک دے گا، اور مستقل آپ جب جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں کتنی اچھی وضاحتیں اور کتنے سب کو ایسے دلائل قرآن میں موجود ہیں کہ جو اگر ذرا بھی کوئی عقل والا ہے اور وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. لیکن جن کے دلوں پہ اور کانوں پہ مہر لگی ہے وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو حفظ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے عمل میں نہیں جھلکتا. اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے ہے کہ ہم ان میں شامل ہوں. اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم رکھے، قرآن ہمارے دلوں پہ اثر کرنے والا بنے، ہمارے عمل میں تبدیلی لانے والا بنے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب فرما بردار ہے اس کے لیے. یعنی اللہ پاک کے آگے تو ہر ایک مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ہر ایک اس کے آگے جھکا ہوا ہے. زمین آسمان کی جتنی مخلوق ہے، آسمانوں پہ جو مخلوق ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا میں، وہ سب قانتون ہے، فرما بردار ہے، اللہ کے آگے زیر نگوں ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. تو ایک ایسی ذات جس کے آگے ہر ایک جھکا ہوا ہے، جو ہر ایک کو بنانے والا، جو ہر ایک کو رزق دینے والا، جو ہر ایک کو اس کے اعمال کی صحیح جزا دینے والا، ایسی ہستی جو ہے وہ ہر برائی اور ہر قسم کی سوچ سے پاک ہے. بخاری کی حدیث ہے، تھوڑی لمبی حدیث ہے، میں آپ کو سناتی ہوں ذرا. یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم نے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اسے جائز نہ تھا کہ ایسا کرے، اور آدم کی اولاد نے مجھے گالی دی اور اس کو زیبا نہ تھا کہ ایسا کرتا. اب اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے تو اس کا یہ کہنا کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا ہے، حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اس کا گالی دینا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے. یعنی یہ بات اللہ پاک کو کے لیے گالی ہے، بہتان ہے اللہ پر، اللہ کی ذات پہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے. دنیا میں اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کسی عورت پہ یا کسی مرد پہ یہ الزام لگ جائے کہ یہ اولاد اس کی ناجائز اولاد ہے، یہ کتنی بڑی گالی ہوتی ہے نا. دنیا میں رہتے ہوئے یہ بات کتنی بڑی گالی ہے. تو ایک ایسی ذات جو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی ضرورت سے پاک ہے، جو سب کو بنانے، پیدا کرنے، رزق دینے، پالنے والی ذات ہے، اس کے لیے اولاد کو منسوب کرنا کتنی بڑی گالی ہے.
کتنی اللہ کو یہ بات بری لگتی ہوگی، کتنی بڑی یہ ایک بات ہے جو کہ منہ سے نکالتے ہوئے جو ہے کانپ جانا چاہیے، اور ان سوچ بھی ذہن میں ایسی کسی کے نہیں آنی چاہیے. لیکن بہت سے ایسے فرقے ہیں اس وقت بھی دنیا میں جن کا عقیدہ جو ہے وہ اسی بات پہ بیس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، اور میرا کوئی شریک نہیں ہے، نہ مجھے کسی رشتے کی ضرورت ہے. تو یہ جو الزام اور بہتان اللہ تعالیٰ پہ لگایا تھا اور لگایا گیا تھا اور آج بھی لگایا جاتا ہے، یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ سے اس قسم کی بے تکی اور اس قسم کی ایک فضول بات کو منسوب کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایک بے عیب ذات، ایک پاک ذات، ایک ایسی ذات جس کا ہمیں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. وہ دنیا کے انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا، وہ ہم لوگوں کی طرح، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، ہمیں تو اس نے بنایا ہے. ہماری جیسی بہت ساری اور مخلوق بھی اس نے بنائی ہیں، لیکن وہ تو بنانے والا ہے نا، وہ تو پالنے والا ہے. تو اس میں اس کا مقابلہ اپنے سے کرنا یہ زیبا نہیں ہے انسان کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض. ابھی یہ جیسے اللہ نے کہا نا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ جھٹلاتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ بدیع، نئے سرے سے پہلی بار پیدا کرنے والا. تخلیق کا لفظ یہاں نہیں ہے بلکہ بدی کا ہے. بدی بدعت بھی اسی سے نکلی ہے نا، جو نئی کوئی بات ایجاد کی جاتی ہے بدعت کہلاتی ہے نا، یہ اسی سے ہے کہ یعنی اس سے پہلے وہ بات موجود نہیں تھی، کوئی نئی بات نکالی گئی ہے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی طرح بدی کہ جو چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود میں لانا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا بنانا تو زیادہ مشکل کام تھا، لیکن جب اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا تو انسان کو بنانا کیا مشکل ہے. اور سب سے بڑی بات کیا کہ جب ایک دفعہ انسان کو بنا دیا تب مرنے کے بعد دوبارہ اس کو بنانا کیا مشکل ہے. یعنی دیکھیں اگر مشکل کوئی سمجھے ہی تو پہلی دفعہ بنانا ہوتا ہے نا. یعنی اگر آپ کے پاس کسی چیز کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، دنیا میں تو خیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی بھی انوینشن ہوتی ہے یا کوئی بھی آرٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی ہے جس سے انسپائر ہو کے وہ اپنے تصور کو ڈھالتا ہے. کوئی ایجاد کرتا ہے، کوئی پینٹنگ بناتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی نظم، غزل، پوئم، کچھ بھی. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. ایسی ہے نا. ایون یہ کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہر لفظ کے ساتھ ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ویژن بنتا ہے جس کو ہم فیل بھی نہیں کرتے، وہ اتنا آٹومیٹک ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرف جہاں جس طرف بھی نظر جاتی ہے کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتا جاتا ہے، اور ہماری ہر بات کے پیچھے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جھلکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کوئی سیمپل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے پہلے انسان کی کوئی فارم موجود نہیں تھی. اللہ پاک نے ہمیں جب بنایا تو یہ صرف اور صرف اس نے کیا کہا؟ کن. اور کن کہتے ہی وہ کام ہو جاتا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کا کمال، یہ ہے اس کا درجہ کہ اس کو کسی کو حکم بھی نہیں دینا ہوتا، اس کو اپنا کام کروانے کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں لینی ہوتی. وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. بس اللہ کے لیے اتنا ہی سمپل ہے جتنے یہ دو لفظ ہیں.
اسے کوئی لمبی چوڑی محنت یا کسی کو آرڈر دینا یا آرڈر پہ بنوانا، انسان بن رہے ہیں تو اس کے کچھ پارٹس کہیں بن رہے ہیں، روح کہیں پھونکی جا رہی ہے، باقی اس کے اسکن اور بال کہیں لگ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ بھی۔ صرف کہا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ یہ بات اس لیے بتا رہا ہے، یہاں پر یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اسی سے اندازہ لگا لو، اسی سے سمجھ لو وہ نادان لوگ، وہ کم عقل لوگ جو اس قسم کی جاہلانہ اور بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، صرف اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی کام کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ وہ بیٹوں کی ضرورت ہے اس کو، نہ غلاموں کی ضرورت ہے اس کو، نہ اس کو فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ اسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہر ایک اللہ کا محتاج ہے، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، فرشتے ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، چرند پرند، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ صرف ایک وہی ذات ایسی ہے پوری کائنات میں، صرف وہ ایک ذات ایسی ہے جو سب کو دینے والی ہے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی سے کچھ لینے کی ضرورت مند نہیں ہے، کچھ نہیں اس کو چاہیے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ ہر چیز سے پاک بے عیب ایسی ذات ہے۔ تو وہ جس طرح پہلی دفعہ بناتا ہے، جس طرح اس نے پہلی دفعہ زمین آسمان اور انسان اور ہر چیز کی تخلیق کی ہے، تو دوسری بار ان کو دوبارہ سے اٹھانا، دوبارہ سے ان کو بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ سور کی آواز کے ساتھ، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز کے ساتھ ہی قبروں سے لوگ نکل کے اٹھ کے بھاگیں گے۔ یعنی اللہ اس وقت بھی یہ نہیں، اس چیز کا نعوذ باللہ استغفر اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی فرشتوں کو حکم دے کہ ایک ایک کو جا کے دوبارہ سے بناؤ اور ان کو میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ نہیں، صرف سور پھونکا جائے گا۔ پہلا سور پھونکتے ہی سب طرف سناٹا، ہر طرف سب ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد، تہ و بالا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر دوسرا سور پھونکتے ہی سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور نکل کے بھاگنا شروع کر دیں گے، وحشت ہوگی سب کے اوپر۔ تو اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہر کام اس کا جو ہے نا وہ کن کہتے ہی ہو جاتا ہے۔ اب کیا ایک اور بات، یعنی اعتراضات ہیں لوگوں کے، کن کے؟ ان لوگوں کے، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں۔ یہ اعتراضات ایکچولی صرف ان لوگوں کے ہوتے ہیں ہر دور میں جنہیں ماننا نہیں ہے۔ جن کو ماننا ہوتا ہے نا، وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ صرف اپنی تسلی کے لیے، جہاں پہ ان کو کوئی کنفیوژن ہے یا جہاں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو پوچھتے ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ اعتراضانہ رویہ صرف وہیں آتا ہے جہاں پر بات ماننی نہیں ہے۔ اگر ایک اعتراض کا جواب دے دیا تو دوسرا اعتراض حاضر ہے، ایک سوال پوچھ لیا گیا، اس کا بتا دیا تو دوسرا جڑ دیا۔ یہ بیہیویئر آپ ویسے بھی جنرلی نظر آتا ہے کہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، لوگ ان کو بہت زج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے بعض دفعہ کراس کوسچننگ کرتے ہیں، اس طرح کہ کہیں پر آ کے وہ سرنڈر کر دیں اور کہیں جی پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، اور یا پھر کوئی بات ایسی ان سے کہلوا لی جائے کہ جس کو آگے بھی کوٹ کیا جائے کہ جی وہ فلاں تو یہ کہہ رہی تھی یا فلاں تو وہ کر رہے تھے۔ پہلے بھی ہم دیکھیں، پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں ہی ابھی 2-3 لیسن پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انظرنا کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رویہ کہا تھا کہ انظرنا، ہماری طرف نظر کریں، بہت ادب سے، بہت احترام سے، اگر کوئی بات
دوبارہ پوچھنی ہے یا آپ سے کہنی ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ واسمعوا، اور غور سے سنو. یعنی پہلی بار میں ہی بات کو غور سے سنو اور سمجھو. کثرت سے سوال کرنا پسند نہیں کیا گیا ہمارے دین میں. میں یہ بات بھی تفصیل میں آپ کو بتا چکی کہ کثرت سے سوال کرنا بالکل پسند نہیں کیا گیا. اور سب سے زیادہ جو ہے بڑا مجرم، یہ حدیث ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے مسلمانوں میں جو کسی ایسے کام کو جو کہ پہلے منع نہیں تھا اور اس کے سوالوں کی وجہ سے وہ کام منع ہو جائے یا اس پہ کوئی سختی والا حکم آ جائے، تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے مسلمانوں کا. یعنی اگر کسی چیز میں چھوٹ ہے، کوئی اجازت ہے، تو سوال کر کر کے اس بات کو اس پہ اور سختی بڑھاتا چلے جائیں. جیسے کہ ہم نے بقرہ گائے والے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے اتنے سوالات کیے اور آخرکار نوبت یہ آئی کہ اسی گائے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اب اس کو ہی تمہیں ذبح کرنا. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا، کثرت سے سوال کرنا اور ایسے سوالات کرنا کہ جس سے کہ مقصد صرف اور صرف اعتراض ہو. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دو، اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دو، پرسنل کوسچنز، پرسنل اعتراضات کرو، اس کی ایک ایک بات کے اوپر تنقید کرو. وہ بھی انسان ہے، آپ لوگوں کی طرح ہی ہے. جو لوگ، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں لوگ، چاہے وہ جو کوئی بھی ہیں، کبھی بھی کسی کا نام سن کے کسی بھی گروہ، کسی بھی شخص کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ وہ ہم لوگوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں. چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ فرحت ہاشمی ہوں، چاہے وہ ذاکر نائک ہوں، چاہے وہ اسرار احمد ہوں، چاہے وہ مودودی ہوں، یہ سارے لوگ بہت بہت بہتر ہیں ہم سے. انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں قرآن کے لیے، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. لیکن وہ بہرحال انسان ہیں، ہو سکتا ہے ان سے کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہو سکتا ہے کہیں پر وہ غلط بھی ہوں. آپ اس چیز سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو گناہگار اور کافر کہنا اور اس کی ہر بات کو غلط سمجھنا، یہ ایک اچھے مسلمان کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. دین کے کام کرنے والوں کی، چاہے وہ جس جماعت، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے. جو اللہ کی بات کر رہا ہے نا، جو اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کو سننا چاہیے. قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اچھی بات سننے کے لیے کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ کو ہمیں سامنے نہیں رکھنا چاہیے، اور اچھی بات سننے کے لیے اپنے دل اور ذہن کو کھلا ہوا رکھنا چاہیے. تو یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. اب وہ لوگ کون ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ وہ لوگ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے، اور آج کے دور کے بھی وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. اور علم کون نہیں رکھتا؟ علم وہ نہیں رکھتا جو علم کو، یعنی جو جاننا چاہتا ہی نہیں. علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. جو جاننا ہی نہیں چاہتا تو وہ جو ہے اس کا طرز عمل جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. جو جاننے کی کوشش، ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سوال بالکل مختلف ہوں گے، اس کا رویہ بالکل مختلف ہوگا. اور جو علم نہیں رکھتے اور نہ رکھنا چاہتے، ان کے سوالات بالکل مختلف ہوں گے. تو وہ ان کے سوالات کیا تھے کہ لولا یکلمنا اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، وہ تاتینا آیا، اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. بالکل دیکھیں، یہ وہی والی بات اللہ تعالیٰ بھی آگے اس کی وہ وضاحت بھی ہے کہ قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یعنی یہ تو وہی باتیں ہیں جو ان سے پہلے بھی کہی گئیں. کب کہی گئی؟ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں لے کے گئے، جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں بھی لے کے چلیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں. ہمارے پاس آئے
کوئی آیت کیوں نہیں آتی اور اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ اس قسم کی باتیں پہلے بھی لوگ کر چکے تھے، پہلے بھی اسی قسم کی ڈیمانڈ کی گئی ہیں جو یہ کر رہے تھے. یعنی یہ مشرکین مکہ کا بھی یہ بار بار ان کی بھی یہی ہوتی تھی کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہم فرشتے کیوں نہیں آتے. فرشتوں کا آنا جو ہے نا یہ صرف خوشخبری نہیں ہوتا ہمیشہ، ابھی آگے اس کی بھی تفصیل آئے گی. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بتا رہا ہے کہ جس طرح کی بات انہوں نے کی پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کی بات کہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ان کے دل، ایک جیسی بات کرنے والوں کے دل ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیں انسان دوستی بھی کرتا ہے، اس کی دوستی بھی ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ جس سے اس کا دل ملتا ہے، جس سے اس کے خیالات ملتے ہیں، جس کے ساتھ جس کی کمپنی میں اس کو اچھا لگتا ہے. اسی طرح جو غلط سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ہی ڈھونڈتے ہیں. ایک محفل میں یا ایک محلے میں یا ایک انسٹیٹیوٹ میں جہاں کہیں پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر ایک اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے حساب سے دوستی کرتا ہے. اسی طرح جن لوگوں نے اعتراضات کیے یا جن لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے، وہ چاہے اس دور میں ہوں یا آج کے دور میں ہوں، وہ سب ان کے دل ملتے جلتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اصل میں جب تک دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں اس وقت تک مل کے کوئی کام نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسلمان اس وقت جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے. کس چیز کے لیے؟ کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ اور اس کی رسول کی محبت اور دین کی محبت میں. دونوں کے دلوں میں یہ چیز کامن تھی نا. مہاجرین کے دل میں بھی یہی محبت اور یہی جذبہ تھا، اور انصار کے دل میں بھی، جس نے ان کو جوڑ کے رکھا اور ایک مثالی معاشرہ بنا. آج بھی آپ دیکھیں کوئی بھی جماعت، کوئی بھی کام کرنے والے لوگ جب تک کہ کوئی بھی کسی بھی کاز کے تحت کر رہے ہوں، ضروری نہیں کہ قرآن کی ہی میں بات کروں، جب ایک جیسی سوچ کے لوگ ملتے ہیں تو ہی مل کے کام ہو سکتا ہے. جو لوگ ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اس دور سے لے کر آج تک کے دور کے لیے یہی بات ہے، ہمیشہ رہی کہ جو ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ تھے وہ اس وقت بھی ویسی ہی ایک ہی جیسی باتیں، ایک ہی جیسے سوال کرتے تھے. یعنی بنی اسرائیل کو دیکھو تو انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی، اور مکے میں مشرکین جو تھے وہ بھی اسی طرح کے سوالات کرتے تھے. اور یہودیوں کی حسد اور جلن جو تھی وہ تو پیک پہ پہنچ چکی تھی، کیونکہ ان کی نسل میں پیغمبر نہیں آئے. تو وہ ان کو یہ تھا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ اگر بات کرتا ہے یا آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہمیں کیوں نہیں آ کے بتاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کی اختیار ہے کہ اس نے کس کو منتخب کیا. اور رسالت جو ہے وہ کوئی معمولی درجہ یا کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے کہ اس کو کمپیئر ایک عام انسان کے ساتھ کیا جا سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر پیغام لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے یا آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو ایک عام انسان کی اس طرح کی خواہشات کرنا کیا ہے؟ اعتراض ہے. اور اعتراض کون کرتا ہے؟ جو یقین نہیں رکھتے، جنہیں یقین کرنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلا شبہ ہم نے آیات جو ہیں وہ واضح کر دی ہیں، لیکن کس کے لیے واضح کی ہیں؟ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اصل میں اللہ کی آیات جو ہے نا، یہ آیات دو طرح کی ہیں. ایک تو یہ
جو اللہ کی کتابوں میں اللہ کی آیات ہیں. اور آیت کا مطلب نشانی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. تو یہ آیات جو ہیں یہ ہر طرف نظر آتی ہیں اور صرف غور کرنے والے، یقین رکھنے والے، جاننے والے کی نظر ہونا چاہیے. جو درختوں کو اور پھولوں کو اور بارشوں کے برسنے کو اور زمین سے پودوں کے نکلنے کو اور انسان کے جسم کی ساخت کو، اس کی تخلیق اور اس کے اندر جو کچھ بھی ایک سسٹم، ایک آرگنزم ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی، اس سب چیزوں پہ سے کسی بھی ایک چیز کو اللہ کی نشانی سمجھ کے، اگر اللہ کی نشانی نہ بھی سمجھے، صرف ان کے اوپر غور کرے تو خود بخود اس کا دل اللہ کی موجودگی کو تسلیم کر لے گا. ایک انسان کا جسم اگر اسی کے ایک ایک چیز پہ غور کیا جائے تو ایک کافر بھی، ایک ملحد بھی جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، وہ بھی اللہ کی قدرت پہ ان کو یہ یقین تو ہو ہی جائے گا کہ خود بخود تو کوئی ایسی چیز بن نہیں سکتی. ایک پھول کو اگر توڑ کے اس کو دیکھا جائے، اس کی ایک ایک پتی کو دیکھا جائے اور اس کی ساخت پہ غور کیا جائے، درختوں کو دیکھا جائے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد میں دنیا میں درخت ہیں اور ہر درخت ایک دوسرے سے، اس کے پتے مختلف ہیں. ایک درخت کا کوئی بھی پتا دوسرے پتے کے جیسا نہیں. سوچیں آپ، صرف اتنی سی بات پہ کو غور کر لیں. کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے کی طرح نہیں ہیں. اربوں کھربوں دنیا میں انسان ہیں جو کب سے دنیا جب سے چلی ہے آتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ابھی بھی موجود ہیں اور نئے بھی آ رہے ہیں. سب کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے، ہر درخت کے پتے ڈفرینٹ ہیں. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. صرف یہی نشانی اللہ کو ماننے کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ نشانیاں بھی صرف انہی کو نظر آتی ہیں، صرف انہی کے دل پہ اثر کرتی ہیں جو کہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. علم کی جو پہلی وہ ہے نا بنیادی شرط، وہ یقین ہی ہے. یقین جب تک آپ کا متزلزل ہوگا، آپ کو اللہ کی کتاب پہ یقین نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہوگا، تو وہ آپ کے دل پہ اس طرح اثر بھی نہیں کرے گا. تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ جیسے ہم، اور اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، شفا حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارے فائدے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے اس پر. تو کسی بھی چیز کا فائدہ یا اثر ہونے کے لیے اس کا یقین ہونا، اس پہ یقین ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگلی آیت اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یعنی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. یعنی آپ جو بھی تعلیمات اللہ کی لے کر آئے ہیں، جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، جو میسج اللہ کا دے رہے ہیں، وہ حق ہے، سچ ہے. ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ. کیا بنا کر بھیجا آپ کو؟ بشیر اور نذیر. بشیر یعنی خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا. بشارت کس کے لیے ہے؟ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور ڈرانا یا سختی یا خبردار کرنا کس کے لیے ہے؟ جو دین میں کج بحثی کرتے ہیں، دین ایمان لانے کے بجائے جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا ایمان لانے والوں کو ستاتے ہیں. ان سب کے لیے دردناک عذاب کی بار بار خبریں دی گئی ہیں قرآن میں. اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے ایکچولی یہ بات یہاں پر اس لیے کی گئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم دل اور بہت ہی محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، آپ کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی ظاہر ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں نا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ ایک آگ روشن ہے اور باقی لوگوں کی مثال ان پروانوں کی طرح ہے جو اس آگ کی طرف لپک رہے ہیں، اور میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کو وہاں سے ہٹاتا ہوں، لیکن وہ بار بار اسی آگ کی طرف جلنے کے لیے اسی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی جو شخصیت ہے، محبت اور جو شفقت، اور جو اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مزاج میں اتنی نرمی اور اتنی محبت تھی ہر ایک کے لیے کہ آپ ان کی خیر خواہی یہ تھی، ان کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی جو لوگ دین پر چلنے والے نہیں تھے، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا وہ مشرکین مکہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اتنی پیاری اور اتنی بڑی رحمت تھی کہ کتنے بڑے بڑے ظلم اور ستم سہ کے بھی آپ نے کسی کے لیے کبھی بددعا نہیں دی، کسی سے بدلہ نہیں لیا، بڑے بڑے مظالم اور بڑے بڑے اپنے خاندان کے لوگوں کے خون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیے۔ تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی اور محبت تھی، اور آپ یہی محبت اور یہی شفقت آپ کی سب کے لیے تھی۔ رحمت للعالمین تھے نا، صرف رحمت للمسلمین تو نہیں تھے نا، سب کے لیے رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا تھا۔ تو ہر ایک کا درد اور ہر ایک کی تکلیف کا خیال آپ کو بے چین رکھتا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ سب ایمان لے آئیں، سب مسلمان ہو جائیں اور سب اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، تاکہ جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت کو محسوس کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا نا، ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ اللہ کے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج اور آپ کی ساری سوچوں سے بھی باخبر تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی اندازہ تھا کہ آپ کو اس چیز سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہر ایک کو آپ ہر ایک ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام، آپ کو ہم نے بھیجا ہے، یعنی ہم نے یہ پیغام آپ کے ذریعے جو حق ہے اس کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے والا بنایا ہے آپ کو، اور آپ صرف بشیر اور نذیر ہیں، یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اس کے بعد اصحاب جہنم کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ اس کے بعد بھی، یعنی آپ کی تبلیغ کے بعد، آپ کے بار بار بتانے کے بعد بھی جو لوگ اس راستے پہ نہیں آتے اور جو جہنم کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام اور اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور ان پر عمل کر کے دکھائے، اور بار بار لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ یہ ہے ایک پیغمبر کی ڈیوٹی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، ڈیلی ان کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ شہر کے جو سب سے بزی جو چوک تھا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اللہ کا پیغام لوگوں کو وہاں پہ کھڑے ہو کے سناتے تھے، اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، اور ان کو اللہ کی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی کچھ تانے کستا تھا، کوئی بچے ان کا وہ لباس کھینچ کھینچ کے مذاق میں بھاگتے تھے۔ لیکن اس 1000 سال کتنی بڑی مدت ہے، سوچیں، ایک دن 2 دن کی بات نہیں، 1000 سال تک ایک پیغمبر ڈیلی جا کے کھڑا ہو کے تبلیغ کر رہا ہے اللہ کے کلام کی، جبکہ ہر ایک اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس 1000 سال کے عرصے میں صرف 50 کے قریب لوگ ایمان لائے، 1000 سال اور 50 لوگ۔ تو کیا وہ ناکام تھے؟ خدا نخواستہ، اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، انہوں نے جس طرح اللہ نے ان کو پیغام پہنچانے کو کہا تھا انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ اس کے بعد کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا وہ اس شخص کا پرسنل معاملہ ہے، پیغمبر اس سے بری ذمہ ہے۔
پیغمبر کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور خود اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے بس. تو یہی بات یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. آپ سے جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ بہت آگے بہت صورتوں میں سورہ غاشیہ میں لست علیہم بمسیطرین کے وہ آپ چوکیدار ان کے بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں, آپ سے ان کا سوال نہیں ہوگا, آپ ان کے داروغہ نہیں ہیں. کئی جگہ کیونکہ آپ بعض دفعہ ایک اس میں دیکھا سے سورہ کہف میں شاید کہ قریب ہے کہ نہیں سورہ کہف میں کہ آپ اپنے کو ہلاک نہ کر لیں, کیونکہ آپ کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ ان کے غم میں اتنا گھلتے ہیں کہ آپ اپنے کو کہ ختم ہی نہ کر لیں اس غم میں گھل گھل کے, کہ آپ کو ان کی ہر ایک کی فکر کھائی جاتی تھی. اور یہی جو جذبہ ہوتا ہے نا, یہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے دوسرے مسلمان کے لیے, خاص طور سے جو کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے, جو کوئی بھی دین سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام کر رہا ہے, پڑھا رہا ہے یا کسی کو کے ساتھ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کوئی غلط عقیدے میں یا کسی غلط رسم میں ملوث ہے, وہ کرتا ہے, تو اس کے پیچھے نہ برتری کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے, خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. دوسرے کو کمتر سمجھ کے کہ اس کو تو دین کی کچھ سمجھ ہی نہیں ہے, تو دیکھو یہ کرتے ہیں, یہ تو وہ کرتے ہیں, یہ باتیں کرنے کے بجائے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے, اور خلوص نیت سے کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف لانے کی, اللہ کے قریب لانے کی, اللہ سے تعلق جوڑنے کی. اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کی بات کسی کو بھی بتانا ہو, یا اگر کسی کو کوئی غلط کام کسی مسلمان کو یا کہیں پہ بھی آپ کسی غیر مسلم کو بھی دین کی طرف لانا چاہیں, تو ہمیشہ آپ کی نیت اور آپ کا جذبہ کیا ہونا چاہیے, خیر خواہی کا. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے والے بنیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے گواہ بنا کے بھیجا تھا, اور دین کو مکمل ہونے کے بعد ہم سب آپ کی موجودگی میں, آپ کے جانے کے بعد ہر مسلمان جو ہے وہ ذمہ دار ہے دوسروں تک یہ پہنچانے کا, اس کتاب کو کے پیغام کو, اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے. تو اپنی ذمہ داری کو خیر خواہی کے ساتھ پورا کریں, احساس برتری کے ساتھ نہیں پورا کریں. محبت سے, اخلاق سے, خلوص سے, دل سے چاہیں دوسروں کی خیر خواہی, دل سے چاہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ صحیح کرنا لگے, اس کا طریقہ, حکمت, اس کے جب آپ کے دل میں خیر خواہی آئے گی نا, تو آپ کو طریقے بھی خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے کہ کس طرح سے پیار محبت اور خلوص سے آپ لوگوں کو دین کی طرف لا سکتے ہیں, اور کس طرح سے آپ کی احساس برتری والی فیلنگ اور آپ کا دوسروں کو کمتر سمجھنا, لوگوں کو غلط سمجھنا, کافر سمجھنا, یہ والے جذبات جو ہیں یہ کبھی بھی دین سے بھی قریب نہیں کر سکتے اور آپ سے بھی قریب نہیں کر سکتے. تو یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, اصحاب جحیم کے بارے میں, یعنی جو جہنم کے لوگ ہیں, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے یہود اور نصارہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی کوشش, آپ بہت کوشش کرتے تھے نا, بار بار ان لوگوں تک جاتے تھے, ان کو یہ ساری باتیں بتاتے تھے, اور ان کو اپنی محفلوں میں بیٹھنے کی اجازت بھی دیتے تھے. حالانکہ ان کا بڑا, میں نے بتایا نا کہ ابھی قرآن میں ہم نے پڑھا کہ کتنا بدتمیزانہ رویہ, پھر بھی آپ ان کو الاؤ کرتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے, بار بار یہ آپ سے بحث مباحثہ کرتے تھے, آپ اس کے سوالوں کے جواب بھی بڑے تحمل سے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سے ان کے یہ آپ سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ جتنی بھی محنت کر لیں, جتنی بھی کوشش کر لیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ پہلی آیتوں میں بتا دی نا کہ ان کے سوالات جو ہیں وہ سوالات نہیں ہیں بلکہ اعتراضات ہیں, اور اعتراضات وہ کرتا ہے جو کہ اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا. جو ایک اعتراض ختم ہوتا ہے تو دوسرا جڑ دیتا ہے. اور دوسری کیا بات کہ وہ یقینی نہیں رکھتے, اور جو یقین نہیں رکھتا اس کے اوپر اللہ کا کلام اثر بھی نہیں کرتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ چیز وہی اثر کرتی ہے جس کے اوپر آپ کا یقین ہوتا ہے. تو جو اللہ کے کلام پہ یقینی نہیں رکھتے تو ان کے اوپر وہ اثر بھی ان کے دل پہ نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے.
یہاں تک کہ آپ انہی کے طریقے پہ عمل کرنے والے بن جائیں. یعنی ان کی راضی ہونے کی صرف ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے کہ آپ ویسے ہی کرنے لگیں جیسا کہ وہ کرتے ہیں، جیسے وہ غلط عقیدے رکھتے ہیں، جیسے وہ گناہ کے کام کرتے ہیں اور اس کو مذہب کی آڑ میں چھپاتے ہیں. اگر آپ بھی اسی راستے پہ چلنے والے بنیں گے تو ہی وہ آپ سے خوش ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ ہرگز بھی خوش نہیں ہوں گے. اور آج بھی آپ دیکھیے، اپنے ہر آیت کو نا اپنے آج کے معاشرے اور اپنے اوپر رکھ کے ضرور سوچا کریں کہ ہم سے لوگ کس وقت خوش ہوتے ہیں. ہم سے لوگ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب ہم ان کی جیسی ہی باتیں کرنے لگتے ہیں. جو جس طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، جب تک وہ ہمیں اس چیز پہ لے کر نہیں آ جاتے، وہ ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. تو حکمت یہ ہے کہ تھوڑا بہت تو مولڈ اپنے کو کر سکتے ہیں آپ ضرورت کے مطابق، جس سے لوگ آپ کو اپنے جیسا ہی سمجھ کے آپ کی باتوں کو توجہ سے سننے والے بنیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ہی طریقوں کی پیروی کرنے والے بن جائیں، اور جو غلط کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے آپ اس حد تک آگے چلے جائیں کہ آپ خود بھی وہی غلط کام کرنے لگیں. یہ بعض لوگوں کی کیونکہ نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسی وقت آپ کی بات سے خوش ہوں گے یا آپ کی بات پہ عمل کرنے، آپ کے ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ دینا پسند کریں گے، جب تک کہ آپ بھی وہی کچھ کرنے لگیں جو وہ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ چیز جو ہے اپنے ذہن میں کلیئر رکھنی ہوگی کہ کہاں تک آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ویسے بھی دیکھیں صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے. اگر آپ مستقل ایسے لوگوں کی صحبت میں اور ایسے اس میں رہیں گے کہ جہاں پر آپ کو غلط باتیں اور غلط کام بار بار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور آپ کو بار بار اس کی ترغیب دی جائے گی، تو انسان بعض دفعہ بری باتوں بری چیزوں سے بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا راستہ بدلنے کے بجائے آپ ہی اپنا راستہ بدل دیں. تو محتاط رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور ان سے کیا کہنا چاہیے؟ ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان سے کیا کہیں کہ ہدایت تو صرف وہی ہے جو کہ اللہ کی طرف ہدایت ہے، اور ہرگز بھی پیروی نہیں کریے گا ان کی جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے. ہدایت صرف اللہ کی ہی ہے. ایسے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بات یہ کہ یہودی، عیسائی یا مسلمان ہونا جو ہے نا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی کی نیک ہونے کا یا کسی کے صحیح ہونے کا، جب تک کہ وہ اللہ کی ہدایت، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. پھر چاہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے یا مسلمان ہے، سب ایک برابر ہے. اور ہدایت کیا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا، دیکھیں مسلمان تو انسان قسمت سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو ہم مسلمان پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں. ہمارا دین اسلام ہمارا اختیاری نہیں ہے، ہمیں ملا ہے پیدائشی طور پہ، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت یہ سراسر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا. لیکن اللہ سے ایمان کے ساتھ ساتھ کیا مانگنا چاہیے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت. کیونکہ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہی صحیح راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے. صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہی دعا ہم نے سورہ فاتحہ میں کی، اور اسی کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت وہی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، جو اس کتاب میں ہے، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، وہی اصل ہدایت ہے. اور ہرگز بھی پیروی نہیں کریں آپ ان کی جبکہ آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے. یعنی آپ کے پاس علم آ چکا ہے، کتاب آ چکی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے سارے اللہ نے راستے طریقے واضح سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں. تو اب تو کوئی راستہ ہی نہیں بچتا نا. ایک تو چیز یہ ہوتی ہے کہ لا علمی میں ہے، کہ ہمارے پاس گمراہی میں ہے. جیسے حضرت سلمان فارسی عیسائی تھے، اور لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں فارس سے، ایران سے وہ ڈھونڈتے بھٹکتے علم کی کھوج میں وہ یہاں مدینے تک آئے. اور یہاں پر جب انہوں نے وہ نشانیاں دیکھیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور اس جگہ کے بارے میں تھی تورات میں، یعنی تورات میں تو باقاعدہ سے اس کا پورا ذکر ہے. یعنی یہ آیتوں کے ان کی آیتوں میں یہ موجود ہے
کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ ولادت ہوگی یا جس طرح جو وہ جگہ ہوگی اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل معلومات دی گئی ہیں، اور اس کے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اس طرح پہچانتے ہیں ان کو کہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ مسند احمد میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے حضرت عطار بن یسار نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ثنا توریت میں کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو آپ کی صفتیں قرآن میں ہیں وہی توریت میں بھی ہیں، کہ اے نبی ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں کا بچاؤ بنا کر بھیجا ہے، تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو بد زبان ہے، نہ سخگو، نہ بدخلق، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہے، نہ تو برائی کے بدلے برائی کرنے والا ہے بلکہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تیرے دین کو تیری وجہ سے بالکل ٹھیک اور درست نہ کر لے اور لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں اور ان کی آنکھیں کھل نہ جائیں اور ان کے بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور ان کے زنگال روح دل صاف نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث بخاری کی کتاب میں بھی ہے اور کئی جگہ یہ حدیث جو ہے وہ مینشن ہوئی ہے، یعنی یہ تورات کی آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہے، یعنی یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھیں جن کو تلاش کرتے ہوئے، اور اس جگہ کی بھی نشانی تھی کہ وہ نخلستان ہوگا اور وہاں پہ کس طرح کا جو مدینہ کی نشانی مطلب جگہ کے بارے میں جب یہودی یہاں کے بسے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب ان کو یہودیوں کو پتہ تھیں اور ان کی کتابوں میں موجود بھی تھیں، اور اس کے بعد بھی جب کہ یہ علم آ جائے اور اس کے بعد وہ جان گئے، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا اور ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کے لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس تو علم آ چکا ہے نا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، اور مالکہ آپ کے لیے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے سوا، نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ ہم بالکل اکیلے نہ پڑ جائیں، خاص طور سے کسی ایسی جگہ پہ۔ ہم لوگ تو الحمدللہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اگر کچھ مسلمان قلیل تعداد میں ہیں اور وہاں پر دوسرے غیر مسلم لوگوں کا غلبہ ہے، جیسے کہ انڈیا میں بھی یا اور جگہوں پر بھی ایسا ہے، تو وہاں پر اللہ کے سوا کہیں پر بھی مسلمانوں کا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے، اور مسلمانوں پہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں وہ دو وجہ سے آتی ہیں، یا تو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور یا پھر یہ اللہ سختی اور آزمائش ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو جائزہ ہر قوم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ اس وقت جس آزمائش یا جس تکلیف اور پریشانی میں آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور ہماری حرکتیں کیا ہیں، اور اللہ سے رحم کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ سب لوگ، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب کو کتاب دی گئی ہے نا، اور وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ حق تلاوتہ ہی، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ پہلے بھی شاید میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ تلاوت جو ہے نا اس کا کیا حق ہے، قرآن کو پڑھنے کا حق کیا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، زیر زبر کو صحیح پڑھا جائے، کہاں پہ کھینچنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ نہیں کھینچنا، یہ ساری چیزوں کا خیال کیا جائے، خاص طور سے کھینچنے کے معاملے میں اور زیر زبر پیش کو بہت دھیان سے دیکھ کے پڑھا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ بہت اچھی اگر تجوید نہیں ہے تو بھی کم از کم صحیح مخارج سے صحیح زیر زبر کی پہچان کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا، یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی کو سمجھنا کہ قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے،
اس میں اپنی مرضی کے معنی ٹھوسنا یا اس کے اپنی مرضی کے معنی پہنانا ان آیات کو، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جو کچھ جیسا قرآن میں ہے نا اس کو ویسے ہی بیان کرنا اور اس کو ویسے ہی سمجھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اللہ کی بات کو ایز اٹ از سمجھنا اور اس کو بیان کرنا، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ جب پڑھ لیا صحیح طریقے سے، سمجھ لیا اس کو، تو اس کو آپ کے عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کے نا تلاوت کا حق ادا کرنے والی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ تینوں کام کرتے ہیں وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بھی، یعنی وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو ان تینوں چیزوں پر عمل کرتے ہیں، جو تینوں کام کرتے ہیں۔ یعنی صرف قرآن کو اچھی تجوید سے پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یعنی قرآن بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، یا سمجھ رہے ہیں لیکن زیر زبر کی غلطیاں اور غلطیوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یا پھر پڑھ بھی اچھا رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے۔ تو یہی لوگ کون ہیں؟ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ حق ادا کرتے ہیں تلاوت کا، یعنی یہ تینوں کام کرتے ہیں ایک ساتھ، ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ لوگ ہیں اصل مومن۔ اب اپنا ہر ایک جائزہ لے کے اندازہ لگا لے کہ وہ کس درجے پر ہے، کس چیز کی کمی ہے۔ تلاوت کرنے میں تجوید کی کمی ہے، سمجھنے کی کمی ہے، عمل کی کمی ہے۔ اس کو جس حد تک دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی کہ اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں جو وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ اور جس کسی نے، کیونکہ اس کے آگے پھر بہت بڑی وعید بھی ہے کہ جس نے اس کا انکار کیا، یعنی جس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور اس کو ایسے ہی نظر انداز کر دیا کہ ایسی کیا خاص بات ہے، ہم صحیح تو پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تو کیا فرق پڑتا ہے، یا اگر تھوڑی بہت غلطی بھی پڑھنے میں ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خسارہ جو ہے نا بہت وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی خسارہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں بار بار آپ لوگوں سے جو کہتی ہوں نا، آپ لوگوں کو زیر زبر کو کریکٹ بھی کرتی ہوں پڑھتے ہوئے، اور بعض دفعہ آپ لوگوں کی لفظی ترجمے میں مطلب کی غلطی نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ زیر زبر کی غلطی ہوتی ہے، تو کوشش کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی بعض دفعہ چوک جاتی ہوں اور میں بھی اتنے اچھے سے نہیں کر پاتی ہوں، لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو بھی کریکٹ کر دوں۔ تو اور پھر اس کے بعد تفسیر کو سننا، سمجھنا۔ دیکھیں تفسیر کوئی ان امپورٹنٹ چیز نہیں ہے کہ آپ لفظی ترجمہ صرف یاد کر لیں اور تفسیروں کو جمع کرتے جائیں۔ تفسیر بہت امپورٹنٹ چیز اس لیے ہوتی ہے کہ یہ قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جو بار بار آپ سے کہتی ہوں نا کہ خسارہ پانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ کام اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ جو اس کی اہمیت کو سمجھ کے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے عمل میں برکت دے گا، ان میں امپروومنٹ بھی آئے گا، اور وہ آہستہ آہستہ تلاوت کا حق ادا کرنے والے بنتے چلے جائیں گے۔ بار بار گروپ میں جو ریکویسٹ کرتی ہوں، بار بار جو میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز لرن کر کے سنائیے۔ اس سنانے میں میرا فائدہ اتنا نہیں ہے ظاہر ہے میرے لیے، بلکہ یہ ایک ایکسٹرا برڈن ہے کہ مجھے اتنے سارے لوگوں کا سننا پڑے اور میں اس کو کے لیے ٹائم نکالوں، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹائم نکالوں، اور بھی بہت سارے کام باقی ہوتے ہیں۔ لیکن میں صرف اس وجہ سے اس چیز کو رکھنا چاہتی ہوں، صرف اس وجہ سے اس چیز کو میں کرتی ہوں کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے آپ یاد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کہ جب آپ سنیں گے، جب آپ مجھے سنانے کا آپ کو ایک وہ ہوگا کہ ہمیں ہر ہفتے سنانا ہے، تو آپ ضرور لامحالہ اس کو بار بار قرآن کو کھولیں گے، پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی اور تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یہ ہم پچھلے
یعنی کئی رکوع سے یہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کو جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ان کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے اور بار بار ان کو یاد دلاتا ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کے ساتھ تھیں اور انہوں نے کس کس طرح سے ناشکری کی۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے اللہ کے محبوب بندے اور رسول تھے، اور خلیل اللہ کا خطاب ایک انسان کو ملنا یہ بہت ہی بڑا آنر ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بہت ہی اس انسان کا درجہ اور اس انسان کی جو اعمال اور اس کی جو اس میں جو خصوصیات ہوں گی ان کا ہم تصور تھوڑا سا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں ہم ایگزیکٹلی سمجھ سکتے کہ انہوں نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہ پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے ہر طرف جن کی وجہ سے جو دین کو پھیلانے میں اللہ کے دین کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ وہ مختلف جگہوں پہ جاتے تھے اور مختلف مقامات تک اچھی ایک طویل عمر انہوں نے پائی اور مختلف علاقوں تک اللہ کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے دوسرے مطلب اپنے خلیفہ جو ہیں وہ مقرر کیے، جیسے کہ اردن میں حضرت لوط علیہ السلام کو، شام اور فلسطین میں اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اور عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مامور کیا۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مکے میں خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی، اس کا بھی ابھی ذکر آئے گا آگے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل جن کے نسل سے نکلے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد جو ہے وہ عرب میں رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ایک طویل ہمیں گیپ نظر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جبکہ بنی اسرائیل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد مستقل جو ہے پیغمبر آتے رہے، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، اور بہت سارے پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے، بلکہ اکثریت پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں ہی آئی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیونکہ اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی، اور اسی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ جو دین پھیلا تھا وہ یہودی مذہبی ہر جگہ تھا، کیونکہ یہودی مذہب یہودیوں میں ہی بہت سارے پیغمبر آتے رہے اور اس کی تبلیغ ہوتی رہی، اور وہ بھی اللہ کا ظاہر اس دور کے مسلمان وہی تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور قرآن کے نزول کے بعد ان کی یہ پوزیشن ان سے چھین لی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کو یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے بہت بڑا منصب دیا تھا۔ کیا منصب دیا تھا؟ یعنی تمام دنیا میں امامت کا حق تمہیں دیا تھا کہ تم سب جگہ اللہ کے دین کو پھیلاؤ اور اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کو وہاں تک پہنچاؤ اور خود بھی اس پہ عمل کرنے والے بنو، لیکن تم نے اپنی ناشکری سے، اپنے تکبر سے اس کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم کو یاد کرو میری نعمتوں کو، جب میں نے تمہیں جہان والوں پہ، تمام جہان والوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، اور ساتھ ہی کیا فرما رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، نہ کسی کے فدیے کو قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ کیا، کس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ ان کے اس تکبر اور اس
خوش فہمی کا جواب دیا جا رہا ہے، جو کہ وہ کہتے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ہمیں تو عذاب نہیں ہوگا، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ ہمیں نکال لے گا، اور ہم اللہ کے بہت ہی فیوریٹ اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور اصل جو قوم، کیونکہ اسی لیے اللہ نے ہم پہ اتنی نعمتیں نازل کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، کہ اللہ کی آزمائش کے دو طریقے ہیں، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے دے کے آزمایا اور بار بار آزمایا، اور ہر دفعہ وہ اپنی آزمائش پہ کھرے نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بہت بارش کی اور بہت ساری نعمتیں ان پر نازل کیں، لیکن وہ ہر نعمت کو پانے کے بعد انہوں نے تکبر اور سرکشی کی، اور یہ کہ اس کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اور جب موقع ملا تو فوراً شرک کے راستے پر پلٹنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اپنی اس خوش فہمی کو اب اپنے دل سے نکال دو کہ کوئی اللہ کا پسندیدہ ہے یا کوئی قوم اللہ کی پسندیدہ ہے یا کوئی شخص اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ کا پسندیدہ صرف وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اچھے عمل کرنے والا ہے، جو اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے بعد ہی عمل کو قبولیت کا درجہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھے عمل بھی بیکار ہیں، کسی کے اچھے عمل بھی کام نہیں آئیں گے اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، رسول پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، تو اس کے عمل سب ضائع ہیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے۔ تو اللہ پہ ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اور ان کے اللہ کی کتاب پہ ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ ایمان، آپ کی حدیثوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور قیامت کے دن جو بھی بدلہ دیا جائے گا وہ انسان کو اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں کا دیا جائے گا۔ اس دن کسی کی کوئی شفاعت یا کسی کی سفارش یا کسی کا بدلہ یا فدیہ اول تو کوئی دینا ہی نہیں چاہے گا، کوئی کسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو اپنی کوئی نیکی دینا یا کسی سے بات تک کرنا پسند نہیں کرے گا کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، یہاں تک کہ شوہر بیوی کو اور ماں بیٹے کو اور دوست کو کوئی کسی کو پہچانتے ہوئے بھی سب انجان بن رہے ہوں گے، کیونکہ معاملہ ہمیشگی کا آ جائے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اس خوف سے کوئی کسی سے اول تو دینا ہی نہیں چاہے گا، اور اگر دینا بھی چاہے تو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا، سوائے شفاعت کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف ان کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور رو کے اپنی امت کی بخشش کی شفاعت کی دعا کریں گے، اور اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ لیکن آپ کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ مشروط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کچھ اور چیزیں بھی سفارش کریں گی، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران سفارش کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے، یا اسی طرح قرآن سفارش کرے گا، یا آپ کے نیک عمل جو ہیں وہ مجسم ہو کے آ کے آپ کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے ہے کہ سورہ بقرہ کا ہے کہ وہ اللہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جھگڑا کریں گے، کہ جھگڑے سے مطلب ہے کہ ہماری یہ بخشش کے لیے کوشش کریں گے، اگر ہم ان کا حق ادا کرنے والے بنتے ہیں، اگر ہم ان کو پابندی سے پڑھنے والے بنتے ہیں اور ان کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنے والے بنتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے ہماری سفارش کریں گی۔ تو یہ سفارشیں اللہ پاک کے پاس قبول ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کا پیغمبر کا باپ ہو یا پیغمبر کی اولاد ہو، وہ بھی اس بنا پر نہیں بخشے جائیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہمیں آگے کئی جگہ ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے یا جن کی اولادیں ایمان نہیں لائیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، تو اس طرح سے جو لوگ تھے ان کے لیے
اللہ کا وعدہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ایمان لانے والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سفارش جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی ہی قبول کرے گا، ان لوگوں کے لیے ہی قبول کرے گا کہ جن کے لیے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے نیک اعمال کو اجازت جہاں تک ہوگی وہاں تک ہی سفارش قبول کی جائے گی۔ باقی کوئی سفارش، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ اس دن نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی مدد کسی کی مدد کسی کو آ سکے گی سوائے اللہ کی مدد کی۔ اس دن صرف اللہ کی ہی مدد پہنچ سکتی ہے، اور اللہ کی ہی شفاعت، اللہ کے حکم سے ہی ہماری شفاعت ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب ہم نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ کلموں سے تو وہ ان پر پورا اترا۔ بے شک ہم نے بنایا ہے تمہیں لوگوں کے لیے امام، اور جب انہوں نے پوچھا اور میری آل کو، میری ذریت کو، میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے یا میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کلمات سے آزمایا، کن چیزوں سے آزمایا؟ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری بچپن سے کہانیاں اور بہت ساری باتیں سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ ایسے ہی نہیں ملا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی جس آزمائش میں بھی ڈالا وہ اس پہ پورے اترے، چاہے وہ آگ میں ڈالنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کا معاملہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑھاپے کی عمر میں جا کے اولاد کی نعمت ملی تھی، اور جب وہ اولاد چھوٹی ہی تھی اپنے بچے سے، ظاہر ویسے تو ہر ایک کو ہی پیار ہوتا ہے، لیکن جب اتنے عرصے کے بعد ایک بڑھاپے میں ایک اولاد ملی، اور ساتھ ہی اللہ کا یہ حکم تھی کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو مکے کے بیابان جہاں کوئی آبادی نہیں، صحرا میں تنہا چھوڑ کر آ جاؤ۔ کتنا بڑا یہ فیصلہ، کتنی بڑی یہ آزمائش، کتنی سخت۔ دیکھیں خلیل اللہ کی، اب میں آپ کو کچھ یہاں پر ڈیٹیل دے رہی ہوں کہ آپ خود سوچیں ذہن میں اپنے کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اللہ کے اوپر توکل کر کے ایک شخص اپنے شیرخوار بچے اور اپنی بیوی کو تنہا ایک بیابان صحرا میں جہاں نہ کھانے کا کچھ ہے، نہ پینے کا کچھ ہے، نہ دور دور تک کوئی آبادی ہے، چھوڑ کے اللہ کے حکم سے آ گئے۔ اس کے بعد پھر واپس کئی سالوں کے بعد وہ واپس بھی آئے، تو خیر اس کے بعد وہ تو ایک الگ قصہ ہے جو پوری تفصیل کبھی ہوا تو بتاؤں گی۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کی عمر میں تھے، کھیلنے کودنے، پیار محبت والی عمر، باپ کے ساتھ ساتھ چلنے بھاگنے دوڑنے والی عمر میں، اس وقت اللہ پاک نے خواب کے ذریعے ایک اور آزمائش میں ان کو ڈالا اور اپنے بیٹے کی قربانی کا ان کو حکم دیا، اور وہ اس پہ بھی پورے اترے۔ یعنی اس سے بڑی آزمائش ایک باپ کے لیے کوئی میرے خیال سے ہو نہیں سکتی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا۔ تو یہ صرف آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش سے ان کو سرخرو کیا، اور پہلے سے زیادہ اللہ پاک نے ان کو اس کا اجر بھی دیا، اور اس کی تکلیف اور اذیت سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ آگ میں ڈالنے کا تھا تو آگ کی تکلیف سے بچا لیا، اولاد کی قربانی تھی تو اللہ پاک نے اولاد کو بھی بچا لیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو، خاص طور سے اپنے پیارے محبوب منتخب بندوں کو تو کبھی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ اگر وہ ان سے کوئی آزمائشاً کوئی مطالبہ کرتا ہے تو یہ صرف ان کی پرکھ کے لیے، اور وہ ہر دفعہ اللہ کی اس آزمائش میں پورے اترے۔ اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے نا، ان کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ بڑے ہی حلیم اور بڑے ہی یعنی وہ بھی بڑے نرم دل تھے، اور ان کا دل بھی ہر ایک کے لیے بڑا پسیج جاتا تھا، اور وہ آگے ہے کہ اپنے باپ کے لیے بھی انہوں نے دعا کی۔ تو یہاں پر بھی وہ اپنی اولاد کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ کیا ان کے بارے میں کیا ہے، کہ ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ظالم کون ہے؟ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، یعنی جو مومن ہیں ان کے لیے تو ہے میرا یہ عہد کہ اگر وہ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہوں گے تو ان کو
دنیا میں بھی امام بنایا جائے گا، مسلمان جیسے کہ ترقی اور عروج حاصل کیا تھا، لیکن جب وہ پستی میں کفر کی حالت میں جائیں گے تو پھر میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور پھر ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے امن والا، نہیں سوری یہ کمپلیٹ ہو گیا، بس یہاں پر آپ کا آیت نمبر 124 تک تھا نا، تو بس میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، یہاں پر یہ ختم۔ چلو